Project of the City School. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद की और कहा कि शौकत अजीज़ की तरह इमरान खान साहब को भी कुछ नहीं पता। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। और एक बार फिर उन्होंने पसे पर्दा कुछ किरदारों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि इमरान खान और शेख रशीद साहब जो हैं वो एक चेहरा हैं और ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पीछे कोई और है, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात जो लगा रहा है वो कोई और है। अब वो कौन है ये आज तक ना उनकी जमात और ना बज़ाते खुद उन्होंने क्लियर किया कि कौन उनके पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, इनसे किसी भी किस्म का शिकवा करना बेकार है। हुकूमत को 6 माह का वक्त दे दिया जाए। 6 माह का वक्त अगर अपोजिशन जमातों की जानिब से दिया जा रहा है तो किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कहा गया कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बातें की जाती नहीं तो लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। यानी एक बार फिर मफाहिमत का तमाम उनसर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमें इसमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं नईम अवान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ा बेहतरीन तज्जिया देते हैं, बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं जनाब रफ़त सईद साहब। बहुत शुक्रिया रफ़त भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम साहब, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड लोग, चेहरे ये हैं, पसे पर्दा कोई और है, कौन है सर? सर बात ये है कि इस मुल्क के अंदर, बल्कि मैं शेर से वो कहते हैं कि नहीं 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 न कर, ये वक्त है नहीं का, तेरी नहीं नहीं ने छोड़ा नहीं कहीं का। बात ये इस मुल्क का एक कलमिया रहा है कि जब उसामा बिन लादेन को लेने के लिए आते हैं ना लोग, तो सर यहाँ पर जो है ना जितने भी रडार हैं वो बंद हो जाते हैं और जब इलेक्शन होते हैं तो आरटीए सिस्टम बंद हो जाता है। तो बात ये है कि ये वही कुव्वतें हैं जो मनसूबा साजी करती हैं इस मुल्क के अंदर और वो तजुर्बे करती रहती हैं, मनसूबा साज भी और फैसला साज भी हैं। और वो जब मंसूबा साजी करती हैं तो आज जिस मुल्क को जिस कटेरे में लाके जिस जगह मुल्क को खड़ा कर दिया है ना, आज यकीन करें कि छोटे मासूम बच्चे हैं ना, उनके दूध के, उनके पापों के, उनके बिस्किट के, आज वो भी इनको बदवाएं दे रहे हैं कि लोग डर गए थे कि सुनामी आने वाला है। और मैं भी डर गया था, वाकई सुनामी आएगा और सुनामी आया। लेकिन सुनामी कैसे आया? ये जो तमाम टूटी नलके, दरवाजे, लोटे इकट्ठे किए ना, लोटों से पानी भर के ये सुनामी लेकर आए। तो इनसे कौम एक्सपेक्ट ना करे कि ये होने क्या, करने का इन्होंने करना क्या है, इनका एजेंडा क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है। हमें जब इक़्तिदार मिला था ना तमाम सूबों का, 4 सूबों का, तो हमें पता था कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आते ही हमने आइन की बहाली, हमने आइन को बहाल करना था जो बेड़ा गर्क एक डिक्टेटर करके गया था ना इस मुल्क के अंदर। आपका वजीर आजम जो है वो इलेक्टेड था या सिलेक्टेड था? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वोट पढ़े थे और इलेक्टेड, एक पूरी कौम ने हमारा साथ दिया था। और आपको बताऊं, पाकिस्तान मुस्लिम साथ दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा देती रही है। मुझे याद है कि कुछ अरसे पहले ISPR स्टेटमेंट एक दे रही थी कि पाकिस्तान को इंडिया कमजोर ना समझे या वो कुव्वतें कमजोर ना समझे, हम एटमी मुल्क हैं। तो मुझे फख्र है इस बात का कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज हमें फख्र है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जिसने एटम बम दिया बनाया, आप लोगों ने निशाने इबरत बना के रख दिया अब्दुल कदीर खान साहब को। सर आप अपने ही दौर में नवाज देते उनको। सर बात मैंने तो कहा आपको ना, इस मुल्क के अंदर मंसूबा साज लोग भी मौजूद हैं और फैसला साज भी लोग मौजूद हैं। आप इल्जाम उन्हीं पे डाल देंगे कि उन्होंने से बात है और क्या डालें? बता, आप मुझे बताएं ना क्या करें। आपके सामने सब चीजें। कल तक जिनके पास साइकिल नहीं होती थी आज वो बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। ये मसला भी इदारों का है। सर बात ये है कि यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान, ज़रबियस ऑपरेशंस जो हुए हैं वो मकसद क्या था करने का, और उसके बावजूद जो हालात आपके सामने को जो है वो दहशतगर्द किया गया, मार दिया गया, उनको उड़ा के रख दिया गया। और क्या चाह रहे हैं आप लोग? तो ये तो सारा जितना भी था, ये जो लोग असेंबलियों में बैठते हैं यही सब क्राइटेरिया तय करके आए थे ना। ये कुछ क्राइटेरिया जो बना था इलेक्शन, जो ये ऑपरेशंस करने थे, ये जमातों ने सब कराए थे ना। और बात ये है कि उनको गोएड दिया था। और यहाँ बैठी हुई जो हमारी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट सिंध के अंदर भी बड़े लोगों को दर्द है। इनको 3 सूबों में नुमाइंदगी मिल गई, एक सूबा
جو سندھ میں رہنے والے غیرت مند لوگ، میں کہتا ہوں مہمان نواز لوگ، جو یہاں دوسرے صوبوں سے لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں یا ارن کرنے کے لیے آتے ہیں، بنگالی، برمی، دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں مہمان نواز صوبہ یہ موجود ہے. ایک صوبوں میں ان کو ووٹ نہیں پڑے. اب کبھی 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، سر مہمان نواز لوگ ایسے صوبے کے اندر جس صوبے کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو. تو مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ اپنے صوبے چھوڑ کے یہ سمندر میں نہانے کے لیے آتے ہیں نہ سمندر دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کراچی میں ایسا نہیں ہے. آج یہاں موچی بھی ہے، کراچی میں آتا ہے. سر ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ کے مونگ پھلی والے یہی کمانے کے لیے آتے ہیں، یہیں پر آپ کے ہوٹل کی انڈسٹری بھی یہیں آتی ہے، ٹرانسپورٹر بھی یہیں آتے ہیں، اور تمام لیبر. چلے میں رفعت صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. رفعت بھائی، مسلسل پاکستان میں سیاست کا یہ وتیرہ رہا ہے، ملک کھائے سیاستدان، پیسہ لوٹے سیاستدان، عدالتوں میں کٹہرے میں کھڑا ہونے کی نوبت پہ آ جائے سیاستدان اور اٹھا کے الزامات پس پردہ قوتوں پہ ڈال دیے جاتے ہیں. دیکھیں، میں تو اپنے فاضل دوست کی طرح سے پس پردہ قوتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اور میں یہ صرف ضرور کہوں گا کہ ان ساری قوتوں کو دعوت کون دیتا ہے، ان کے لیے راستہ کون ہموار کرتا ہے. شاید اس بات سے میری اتفاق نہیں کریں گے، بلکہ کوئی بھی سیاسی جماعت اتفاق نہیں کرتی ہے، لیکن بہرحال دعوت وہی دیتے ہیں. اور جب آپ دعوت دے کے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، پھر یہ اس طرح کے مہمان ہیں کہ پھر وہ جانے کی اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں. تو اور لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے. بات ہے کہ ہم ہر معاملے میں بات اس طرف تو لے جاتے ہیں، کوئی اشارہ دیتے ہیں، کوئی اسے نادیدہ قوت کہتا ہے، کوئی اسے وہ لوگ کہتا ہے، نام کوئی نہیں لیتا وضاحت سے. اگر بات ہے تھوڑی سی سیاسی جرت بھی اگر ہو تو یہ نام لیں کہ کون لوگ ہیں وہ لوگ. تو نام ایسا نہیں ہے. بات ہے کہ ہم خود ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. رہی بات ہے کہ انتخابات ہوئے ہیں، یقیناً یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے، عمران خان کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو وہ نہیں تھی. لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے سارے معاملے میں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں آپ بری الذمہ قرار دے دیں کہ ساری زیادتیاں ان کے ساتھ کوئی آ کر خاموشی سے کر کے چلا جاتا ہے اور وہ برداشت کر لیتے ہیں. انہوں نے سندھ کی بات کی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کئی مرتبہ برسر اقتدار آئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. مراد علی شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بھی کچھ ذمہ داری تھی. اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا، میں یہی کہوں گا. آپ دیکھیں یہ کراچی شہر کی آپ مثال لے لیں، کھنڈر بنا ہوا ہے. آپ بتائیں، ہر آدمی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتا ہے. میئر کہتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت فنڈ نہیں دیتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ MQM کی ذمہ داری ہے، بلدیہ ان کے پاس ہے. بلیم گیم میں عام آدمی سفر کر رہا ہے نا. آپ مجھے سپریم کورٹ پہ بھی یہ الزام ہی کہیں گے کہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ 500 بلڈنگز گرا دی جائیں اور اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا. یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے جس تناظر میں کہا تھا، میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن صحیح طرح سے نہیں ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری اداروں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ لے کے ایک دم پڑ گئے اور سب کو نوٹس، اور ایک پینک ہو گئی. کبھی شادی ہال، کبھی اسکول، کبھی بلڈنگیں، اس طرف چلا گیا. سیاسی جماعتوں کے بیانات آنے لگ گئے. جو بات عدالت میں کہی گئی تھی وہ اس تناظر میں نہیں کہی گئی تھی، وہ اس طرح سے تھی. میں موجود تھا وہاں پر کہ اگر 500 بلڈنگیں بھی گرانا پڑیں، اس طرح کے کام کرنا ہے. ایگزامپل انہوں نے یہ بات کی تھی، اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے ہوئی کہ ایک پینک مچ گئی. اور آج بھی آپ دیکھیں ہر آدمی کی زبان پر یہی معاملہ ہے کہ یہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے. کبھی شادی ہالوں کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی اسکولوں کا آ جاتا ہے، کبھی بلڈنگوں کا آ جاتا ہے. کبھی پیپلز پارٹی کے وزراء یہ بیان دینے لگ گئے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے. لیکن ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، عدالتی فیصلے کو اصلی اس کے روح کے مطابق نافذ کیا جائے گا. باتیں سب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. اس شہر پہ توجہ دیں، اور پیپلز پارٹی اگر اس شہر پہ توجہ دیتی تو آج ایک کھنڈرات کا منظر پیش نہیں کر رہا ہوتا. اور پھر بات ہے کہ اندرون سندھ کیا ہوا، لاڑکانہ میں کیا ہوا، نواب شاہ میں کیا ہوا. ہے تو بڑے شہروں کے مثال دے رہا ہوں، آپ وہاں جا کر تو دیکھیں. ہم پینے کے پانی، صحت، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن باتیں بنیادی ضرورتوں سے ہی محروم ہیں. وہ آج تو اگر اس سارے فنڈ جتنے بھی ملے ہیں سارے کاموں کے لیے، اس کا 50% بھی لگ جاتا تو میرے خیال میں اس پورے صوبے کی شکل بڑی مختلف ہوتی. اور اس معاملے میں اگر آپ پنجاب کی مثال لیں تو آپ کو لاہور شہر کو دیکھ کر تھوڑا سا ایک حسد آتا ہے. لفظ تو نیگیٹو ہے، مگر یہ آتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی کیا. اب اس میں الزامات کچھ بھی لگے ہیں شہباز شریف پر، کسی طرح بھی کیا ہو، لاہور شہر بڑا مختلف نظر آتا ہے. کراچی ویسا کا ویسا ہی ہے. چند سڑکوں کی جو ہے استرکاری کرنے سے یا ان پہ کارپیٹنگ کرنے کو یہ نام نہیں دینا چاہیے کہ شارع فیصل کی ہر مثال دی جاتی ہے. شارع فیصل بنائی ہم نے، حسن اسکوائر سے صفورہ تو 11 سال حکمران جماعت کو یہ باتیں زیب تو نہیں دیتی نا کہ وہ صحافیوں کو سڑکیں گنوائے بیٹھا کے. لیکن اصلی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. شہر کی تعمیر و ترقی کا
मास ट्रांजिट अपनी जगह पड़ा हुआ है, ग्रीन लाइन सियासत का शिकार, वफाकी हुकूमत सूबा वफाक पे डालता है। मंसूबे पर तो सियासत हमेशा होती रही है। चले अवान साहब से पूछ लेता हूं सर, क्यों मंसूबे पे आप सियासत करते हैं? चाहे ग्रीन लाइन हो, चाहे कालाबाग डैम हो, या अब जो डैम बन रहा है उस पर भी आप लोगों को मसला है कि जी वो दाऊद साहब को आप लोगों ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? जो कंपनी अच्छी होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा डैम का। देखिए बात ये है कि मुल्क की बका के लिए और अगर कराची के लिए कोई काम करता है ना, देखो अभी 6 माह इलेक्शन को हुए हैं, इस कराची में एक नुमाइंदा जमात थी जिसको लोग इलेक्शन में वोट देते थे और वो यहाँ मुंतखब होकर आती थी। कैसे आती थी लोग जानते हैं, ठप्पा माफिया और उनके भी जो इंतजाम लगे थे। बात ये है कि अब कराची वालों ने उनको वोट ना दे के उनको आउट किया, उनकी जरूरत नहीं थी और अब मौका था। अब सिंध गवर्नमेंट के पास मौका था कि पूरा यहाँ पर ध्यान देती और पहले भी ध्यान देती रही है। आपका बयान अलग है और आपके लीडरान का बयान अलग है। वो तो कहते हैं कि जी ये तो आरटीएस सिस्टम जो है कि नाकामी हो गई थी इसकी, इसलिए जो है वो ये लोग कराची में भी आके बैठ गए, वरना इनकी सीटें नहीं थी कराची से। मैं एक बात बताऊं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट था, मुझे इलेक्शन में खुद लड़ रहा था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे ना, जियाले मौजूद थे, आप यकीन करें जहां हम पीछे नहीं हटे ना तो वहां हमने आरडीएस सिस्टम को आने भी नहीं दिया और वहां से हमने सीटें निकाली। जहां आरडीएस सिस्टम को फेल करने की भरपूर तरीके से जो साजिश की गई, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ इस मुल्क के अंदर कभी गटार बंद हो जाते हैं, डार बंद हो जाते हैं और कभी तो आरडीएस सिस्टम बंद होता है। मसला यहाँ नहीं है, मसला ये है कि अभी हमें मौका मिला था। जो है वो सिंध हुकूमत के लिए भी तो बंद हो सकता था कि सिंध में भी उन्हीं की हुकूमत आ जाती। तो सर बात मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जहां हमारे जियाले जो मौजूद थे ना, अच्छा, जहां खड़े थे गेटों पर भी, इंट्रेंस के ऊपर भी, जो एक एक मिनट की जो है वो अपडेट दे रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमने सक्सेस लिया। लेकिन जहां ये जो वो लोग, मैंने कहा मंसूबा साहब लोग दाखिल हुए, वहां पे शफाफियत में जियालों का बड़ा किरदार रहा। लाजमी सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है कि एक तर्जुमान जमात है और इसके अलावा मैं आपको बताऊं शहीदों की जमात है। लाजमी मैंने कहा ना कि हमने हमेशा मुफाहमत की सियासत पे अमल किया है। अच्छा। और बात ये कि हमारे पास जो कैंडिडेट जो खड़े हुए थे ना इलेक्शन के अंदर, सर हमने 1000 रुपए पुलिंग एजेंट खरीदा नहीं था। हमारे पास जितने एजेंट वहां मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह जियालों की शक्ल के अंदर थे, जो जान अपनी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पहले भी देने के लिए खड़े होते थे और आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन मैं मसला कराची का देखें, यहाँ 3 मसले कराची के अंदर। इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इंतखाबी दौर के अंदर जब इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे थे, आपके जितने लोग हल्के में गए, सबसे अवाम ने सवाल किया कि जी पानी कहाँ है, जी सेवरेज के मसाइल क्यों हैं, जी ये एक तालाब से जानवर और इंसान दोनों पानी क्यों पीने हैं? सर इस मुल्क में एक बात आपको बताऊं, पानी कहां से आता है, केपीके से आता है। अच्छा। पानी देखिए केपीके में आप चले जाएं तो वहां भी लोग कुआं से पानी भरते हैं। अच्छा। गैस मैक्सिमम निकलता है बलूचिस्तान से, चले जाएं लोग लकड़ियों पे वहां खाना बनाते हैं। तो बात ये है कि इस मुल्क के अंदर मैंने कहा ना, मंसूबा साज जो लोग हैं ये प्लानिंग के तहत अपना काम करते हैं और बात ये है कि आखिर में रिजल्ट जो अभी निकल के आया, बात 6 महीने हो गए ना, अभी 6 महीने में इनको समझ में आया कि पार्लियामेंट को लानत कैसे देते हैं। इनको पता लगा कि टीवी स्टेशन वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक्स पे जाने से पहले जो है वो अवान साहब कह रहे थे कि मंसूबा साज कुछ लोग हैं जो मंसूबा बंदी के तहत सियासतदानों को जो है वो तहत एक करते हैं, कठेरे में आने पर मजबूर किया जाता है और साथ ही साथ जो सारे मामलात हैं इस वक्त, चाहे मुआशी हालात हों, चाहे अवाम की बुरी हालत हो, उसके जिम्मेदार भी वही मंसूबा साज हैं। तो इसका जवाब रफत सईद साहब, मंसूबा साज अगर हैं और मंसूबा बंदी के तहत आवाम को जो है वो बिल्कुल बदहाल किया जा रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं फिर? जमहूरियत इस तरह डीरेल नहीं हो रही? पता नहीं, मेरा ख्याल में 60-70 साल से तो आप सुनते चले आ रहे होंगे यही ब्लेम गेम चल रहा है। मैं एक और तरफ बात करूंगा, हम सियासत में बहुत ज़्यादा उलझ गए। बात यह कि अब बुनियादी जिम्मेदारी इस शहर में डिलीवर करने की अब तहरीक इंसाफ की भी है, क्योंकि मैंडेट जो है तहरीक इंसाफ को मिला है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपने देखा होगा सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल है, रोज़ाना कानून साजी करने के बजाय या दीगर इश्यूज़ को लाने के बजाय या हकीकी अवामी मसाइल को उजागर करने के बजाय रोज़ाना आपने देखा होगा बुनियाद पर कि सुबह असम्बली शुरू होती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात से शुरू होती है और इल्ज़ामात पे ख़त्म होती है। बात है कि इश्यूज़ की तरफ आते ही नहीं है कि रियल इशू क्या है इस शहर के। अब बताया जाता है कि असल रियल इशू, आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं,
پانی صاف پانی ایک ایسا ایشو ہے جس پر ابھی دیکھا آپ نے جھگڑا بھی ہوا اور پھر ایک کہاں تک بات پہنچی اسمبلی میں, کہاں تک انہوں نے یہ بات ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے پہنچائی. میرے خیال میں اب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. تحریک انصاف یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتی کہ کیونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لہٰذا اب ہم کیا کریں. مرکز میں جو مرکز کے تحت جو منصوبے ہیں میرے خیال میں کہیں نہ کہیں مرکز اپنا کردار اسی قسم کا موقف جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی سامنے آتا ہے. جب پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کو مارا جاتا ہے, ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, تو وزیر اعلیٰ سندھ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی نہیں تھا اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں اس میں بھی میں ایک بات بتا دوں کہ وہی والی بات ہے بلیم گیم, جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بات ہے مرکز اور صوبہ. بات ہے کہ شروع دن سے اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو عرصہ حیات تنگ کرنے کی تو پھر یہ ایشوز تو نکلیں گے. آپ نے دیکھا پھر یہ معاملات سارے ہوں گے. بات ہے کہ اگر ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اسے حکومت کرنے دیں, اس کے ساتھ تعاون کریں, لیکن آپ کا مقصد تعاون کرنا یا وہ تو ہے نہیں. جس حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے وہ عوام کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی نظر آ رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب جب اتنا بھرپور مینڈیٹ ملا ہے تو وہ ڈیلیور پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے. بلدیاتی مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا گرفت اپنی مضبوط رکھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے, کہیں ادھر ادھر نکل نہیں سکتی. جو بھی کونسلر ہیں ناظمین بنے ہوئے ہیں لیکن کوئی کچھ کام نہیں کروا سکتا. معاملہ ہر جگہ فنڈز کا آتا ہے. تو بہت سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں سندھ حکومت نے. میرے خیال میں اگر وہ کرنے دیے جائیں تو شاید ایشوز نہ اٹھیں. گو کہ جو کے ایم سی جن کے پاس ہے, ایم کیو ایم کے پاس ہے, وہ تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. تو یہ اس کھچڑی میں عام آدمی بہت مشکل میں ہے. اس کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں. میں بار بار مسائل کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بات کی تھی تحریک چلانے کی, بلاول بھٹو نے بھی تحریک کی ایک بات کی تھی. میرے خیال میں اب وہ 70 والے حالات نہیں ہیں. کوئی تحریک نہیں چل سکتی. تحریک صرف سیاسی بنیادوں پر ہی کیوں چل رہی ہے؟ عوام کے مسائل کے لیے تحریک چلائی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگی نا. یہ بیانات کی حد تک تحریک ہے, اخباری بیانات کی حد تک, ٹی وی چینلز کی حد تک. عملی طور سے یہ ممکن نہیں ہے پاکستانی سیاست میں کہ آپ سڑکوں پر لوگوں کو لے کے آ جائیں. لوگ تلاش معاش میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں. اب وہ مسائل نہیں ہیں جو 70 میں مسائل ہوا کرتے تھے اور لوگ آ کے نعرے بازی زندہ آباد مرد آباد توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ. لوگ اپنے مسائل کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں لیکن ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کام اب نہیں کریں گے. یہ بات اب سمجھ میں آ جانی چاہیے. یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی خاصی سمجھ میں آ چکی ہے. بیانات اپنی جگہ پر ہیں. ہاں ایک بات آپ نے کی, آصف علی زرداری بالکل مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی کہتی ہے, ان کے بڑا محبوب مشغلہ ہے مفاہمت کی سیاست. میرے خیال میں اب وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. دیکھیں بیانات اپنی جگہ پر ہیں لیکن او جے آئی ٹی جس کا اس کا کچھ حصے مطلب ہمارے بھی علم میں آئے ہیں, اس مرتبہ اس طرح نہیں ہو رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. آپ نے دیکھا کہ بار بار روزانہ ایک ہائپ بنتی تھی, گرفتاری ہو جائے گی, نہ گرفتاری اس طریقے سے ہو رہی ہے کوئی ہائی پروفائل. لیکن عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں بڑے ٹھوس شواہد کے ساتھ موجود ہیں. اب دیکھنا حکومت کا امتحان یہ ہے کہ اس میں آ کر کہیں بارگیننگ ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے. جس این آر او کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ذکر کر رہے تھے تو اس طرح کا این آر او نہیں ہوگا جو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوا. وہ این آر او نہیں ہوگا. کوئی بھی شکل نکل سکتی ہے لیکن فی الحال عمران خان راضی نظر نہیں آتے کہیں سے بھی. ہاں سیاست میں ایک اسپیس دینا ہوگی جبھی اسموتھ طریقے سے اسمبلی بھی چلے گی اور دیگر معاملات بھی چلیں گے. ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا اور اچھی خاصی اس کا میں جواب لے لوں. نعیم اوان صاحب, اس وقت معاملات ایسے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی پر انٹرویو دیا اور انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور اس کے اوپر قائد حزب اختلاف جو ہیں سندھ اسمبلی کے فردوس شمیم نقوی صاحب, انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے اندر آصف علی زرداری صاحب کا حال بھی بانی متحرہ جیسا ہو جائے گا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ کراچی اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کروں کہ 3 صوبوں کی نمائندگی ایک صوبہ ان کے پاس نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ آؤ مجھے اریسٹ کرنا آپ کرو, میرے دوستوں سے بات نہ کرو. آؤ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جیلیں بہت دیکھی ہیں. یہ جتنے اس وقت انتقامات کی جو اس وقت جو انتقام لے رہے ہیں نا, صرف صوبہ خود مختاری جو اس نے جرم کیا ہے نا, یہ جرم کا اس کو سزا دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ تھی کراچی کا جو بڑا مسئلہ ہے یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو جن دوستوں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کے نوازے گئے نا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, کراس دا بورڈ ہو. لیکن احتساب کے نام پہ جو انتقام کی مہم انہوں نے سٹارٹ کی ہے, کبھی آصف علی, دیکھو میں آپ کو کہوں آپ چور ہو نا تو میں نے ثابت کرنا آپ چور ہو, آپ نے نہیں ثابت کرنا. پچھلے 3 ماہ سے کبھی وہ اکاؤنٹ کے معاملات کھول لیتے ہیں, کبھی فلاں معاملات کھول لیتے ہیں, کبھی وہ ایشو اٹھا دیتے ہیں. تو یہ تھوڑ پھوڑ کی سیاست 71 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. مجھے بتایا کراچی میں رہنے والے غریب پتارے والے دکانوں والے جن کے مکانات گر رہے ہیں, کبھی 71 سال میں پیپلز پارٹی نے کہا
کہ آؤ تمہارے مکان توڑتے ہیں. یہ جو اس وقت حکومت آئی ہے یہ توڑ پھوڑ کی سیاست بھی ساتھ لے کر آئی ہے, توڑ پھوڑ بھی یہی لے کر آئی ہے, متعارف کرائی ہے. اور کمال بات یہ آج صبح ایک میں ٹاک شو کے اندر دیکھ رہا تھا کہ سیاسی جماعت کے اوپر منظور قادر کاکا صاحب کے کہنے پر بھی غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں سر, وہ تو آپ کے نوازے ہوئی تھے. ایک بات یہ کہ ایک جماعت یہاں موجود تھی, اس جماعت نے جس طریقے سے آپ کے کے ڈی اے میں ایم ڈی اے میں جو ایک حسب و سوق پالا ہوا تھا, پستول کی سیاست جو متعارف کرائی ہوئی تھی, اس سے یہ کراچی والے اب جا کے آزاد ہوئے تھے. اب کام تھا اس کراچی پہ کرنے کا, اس ملک پہ اس کراچی میں ڈیولپمنٹ کرنے کا. کراچی ڈیوائیڈڈ ہے 3 حصوں کے اندر, ایک چلا جاتا ہے سول ایویلیشن کے پاس, ایک کینٹونمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ آرڈر یہ دیتی ہے کہ ہمیں 500 عمارات گرائی جائے, اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو ہمیں 40 سال پرانا کراچی جو ہے نکال کے ہمیں دے دیں. بات یہ ہے کہ یہاں اسٹاک ہولڈر اور بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے یہاں پر آپ کے ایگروچمنٹ پہ جب کام سٹارٹ ہوا آپ کے ایم اے جنرل روڈ پر, تو جماعت اسلامی نے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس جماعت پی ٹی آئی کو چاہیے کراس دا بورڈ تمام جماعتوں کو لے, اے پی سی بلائے, اور اس پہ جو ایک کرائٹیریا طے کیا سپریم کورٹ کی طرف سے. دیکھیں صرف کراچی کیوں, اسلام آباد نظر نہیں آ رہا آپ کا, جو ہے میرپور نظر نہیں آ رہا آپ کا, جو ہے وہ لاہور نظر نہیں آ رہا آپ کا, جو سرگودا نظر نہیں آ رہا ہے. کراچی کو ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں گمراہ کر رہے ہیں اس عوام کو, جس عوام نے اس کا جواب کر رہے ہیں. نعیم عوان صاحب احتساب کی بات کر رہے ہیں, اور جب احتساب ہونا شروع ہوتا ہے تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. جمہوریت کوئی آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام ہے, فاروق ستار صاحب کا نام ہے, یا جمہوریت کی منشا کا نام ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ کراچی میں کیوں ہو رہا ہے, کراچی میں یہ شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں مرکزی حکومت یہ آپریشن نہیں کر رہی ہے, نہ مرکز کا اس میں فی الحال کوئی عمل دخل ہے. جو کچھ بھی کراچی میں ہو رہا ہے وہ صوبے کی حد تک ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سارے معاملے میں صوبائی ان کی جماعت کے جو منسٹر ہیں سعید غنی, انہوں نے اس کو ایڈریس بھی کیا, وہی سامنے آیا. مرتضیٰ وہاں بھی اسے ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. اور تو لہٰذا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں وفاق کا کہیں عمل دخل نہیں ہے کہ وفاق آ کے یہاں پر بلڈوزر چلوا رہا ہے, یہاں مکانات توڑ رہا ہے. ایک ایسی منظر کشی کی جا رہی ہے جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں بلڈنگیں گن رہی ہیں. میرے خیال میں نے پھر کہا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر شہر کے مفاد میں ہے, شہر کی خوبصورتی میں, اور وہ لفظ محاورتاً ہے 40 سال پہلے والا کراچی, جب کراچی کی سڑکیں دھلا کرتی تھی, خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا, عمارتیں صاف تھیں, پتھارے نہیں تھے, فٹ پاتھوں پہ قبضے نہیں تھے, وہ اس تناظر میں سپریم کورٹ نے کہی ہے. اب اس کو مثال بنا لیا کہ 40 سال پہلے تو پیچھے چلے جائیں گے. سعید غنی صاحب کا بیان آیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا, اگلے دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ پیپر دکھایا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جی آپ 500 مکانات گرا دیں یا 500 بلڈنگز گرا دیں. تو یہ مسلسل ہیرو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں مکانات کی بات نہیں کر رہا, اس شہر میں پتھاروں پہ کس نے لگوایا یہ سب جانتے ہیں. میں ایک نہیں لوں گا, انہوں نے تو نام لیتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, یہ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں. میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کروں گا, میں کہوں گا ہر سیاسی جماعت نے یہ فرض اپنا نبھایا ہے, اس شہر کو خراب کرنے میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. جہاں پیپلز پارٹی کا بس چلا وہاں پیپلز پارٹی نے کام کروایا, جہاں ایم کیو ایم کا بس چلا وہاں ایم کیو ایم نے کروایا, جہاں کسی اور مذہبی جماعت کا بس چلا اس نے کروایا. جس کو جہاں جب موقع ملا ہے اس شہر کے ساتھ جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے. اور یہ بار بار کہتا ہوں, ہر جگہ یہ بات میں کہتا ہوں. اس میں اس لیے یہ نہیں کہ کسی اور نے کیا ہوا, پیپلز پارٹی نے کیا یہ کام نہیں کروایا پتھاروں پہ. بات ہے کہ ایک آمدنی کا ایک ذریعہ ہے اس شہر میں, اور بہت اچھا خاصا پیسہ آتا ہے اس میں. پولیس کو بھی جاتا ہے, سیوک ایجنسیوں کو بھی جاتا ہے, چاہے وہ کے ایم سی ہو, کے ڈی اے ہو, جو کوئی بھی زیڈ ایم سیز ہو, سب کو جاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے کہ پتھارے اٹھانے کے لیے پہلے سے وہ انفارم کر دیتے ہیں, پھر وہ پیسے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے دوسرے دن پھر لگا لیتے ہیں. یہ آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے. اتنا بڑا آپریشن نگری چوپٹ راج والی بات ہے, تو سر ایسا کیوں چل رہا ہے؟ ایک بات اور میں کہوں گا, ہم یہ سمجھ رہے تھے کراچی سرکل ریلوے بحال ہو جائے گا. ایک خوبصورت پکچر ہمیں نظر آئی جس وقت یہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی, سارے آپ نے ٹی وی کیمرے بھی لگے, سب کچھ ہوا. کہاں گئی وہ؟ ہم تو سمجھے تھے اب تک چلنا شروع ہو جائے گی. سیاسی بنیادوں پر چلنے نہیں دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اس میں رول ادا کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے وہ رول ادا نہیں کیا جو شہر پہ حق بنتا تھا ان کا. سر اس وقت ٹرانسپورٹ کے مسائل حل نہیں ہو سکے, اتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کیمروں کے سامنے, بسیں نہیں لا سکے, جی چنچی پر آ گیا دوبارہ کمیشن, اس میں بھی کمیشن کا معاملہ ہے. بات ہے ہر چیز میں پوچھ لیتا ہوں. نہیں محبوب صاحب, آپ ہر چیز کے اندر کمیشن کھا رہی ہے آپ کی حکومت, اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں سر آپ؟ سر بات یہ ہے کہ اس پاکستان میں پے الف سے پنجاب, کاف سے کشمیر, سین سے سندھ, تے الف نون تان بنتا بلوچستان. کیا بلوچستان کے حالات کیا ہیں کسی کو کچھ پتا ہے؟
بلوچستان میں آپ کی حکومت بھی تو نہیں ہے نا, آپ اس کے پی کے حالات بتا دیں نا, کے پی کے پہ کوئی بات کرتا ہے سر؟ پنجاب کے جو حالات جا کے آپ دیں, وہ ویلیجز کے اندر جو حالات بنے اس پہ کوئی بات کرتا ہے؟ ایک سندھ کراچی, بلوچستان میں بھی کرپشن ہو رہی ہے, فل کرپشن ہو رہی ہے بلوچستان میں. کرپشن تو اس بات یہ کہ کرپشن جو ہے وہ ناسور بن چکی ہے اس پاکستان کے اندر. اچھا, لیکن صرف کراچی کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹرانسپورٹ کی, میں ایک بات کروں کہ ابھی آصف علی زرداری صاحب نے, بلکہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم 400 بسیں اپنے وسائل پہ چلائیں گے, جو منصوبہ اس وقت چل رہا ہے, جس کا اس وقت مقروض ہے آپ کا 90 ارب روپے کا ہمارا وفاق. جی, پھر بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا چیف جسٹس جب کے پی کے ایک اسپتال کے اندر گیا تو اس نے کہا یہ اسپتال ہے یا کوئی باڑا بنا ہوا ہے, اور جب جنا اسپتال میں گیا تو اس نے 1000 روپے کا سر ریوارڈ بھی دیا. سر خدا کا واسطہ نہ عملی طور سے علاج کروا کے دیکھیں. کیمپ کے اندر آ کے چیف جسٹس صاحب نے دورہ کیا, بعد میں چیف جسٹس صاحب کے یہ بیانات آئے کہ جب میں وہاں سے گیا ہوں تو پیچھے کیمپ اکھڑ چکا تھا. سر آپ ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ میرے ساتھ ابھی چلے جائیں نا تھر کے اندر, تو تھر کی صورتحال اگر آپ دیکھیں نا, تھر کے اندر سر عورتیں بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں سر. میں آپ سے آن دی ریکارڈ بات کروں دعوے کے ساتھ, وہاں پر چائنیز کمپنیاں 1,000 روپیہ, وہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں, گاڑیاں چلاتی ہیں, وہاں آپ جا کے دیکھیں وہاں جتنے وسائل پیپلز پارٹی دیے. صرف تھر کا جو ایشو ہے وہ جو ریت پہ بنا ہوا ایک شہر ہے, لازمی سی بات ہے اس شہر کے اندر, لازمی سی بات ہے اب وہاں پر بادل تو نہیں پیپلز پارٹی لا کے وہاں کھڑے کر سکتی. جو وسائل ہمیں دیے گئے ہیں, جتنا فنڈ اس پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سندھ کو دیا جاتا ہے, اپنے وسائل پہ جو ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن تنقید کے ساتھ ہم کہتے ہیں اصلاح بھی ہونی چاہیے. صرف ٹارگٹ کیوں سندھ کو ہی, کیوں بلوچستان کی کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ سر صبح سرد کی کیوں نہیں بات کرتا؟ دہلی آتا ہے تو وہاں پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی سبزیوں کی تو ڈینگی پڑ جائے گا. آپ لوگوں کی وفاق میں حکومت نہیں, احتساب کمیشن کی کوئی بات نہیں کرتا, خیبر بینک کی کوئی بات نہیں کرتا, اس کی کرپشن پہ کوئی بات نہیں کرتا. آپ لوگ بات سر بات یہ ہے کہ صرف ٹارگٹ پیپلز پارٹی کیوں, اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر ہر جماعت آگے یہ بولتی ہے ہم ٹارگٹ ہیں, مسلم لیگ نون کہتی ہے ہم ٹارگٹ ہیں, ایم کیم کہتی ہے ہم ٹارگٹ ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں توڑ پھوڑ کی سیاست سے باہر نکلے نا سر. میں کہہ رہا ہوں 71 سال سے کراچی کا یہ حلیہ نہیں تھا جو بنا دیا گیا ہے, جو بنا دیا گیا ہے. دیکھیں بات یہ ریٹ قائم کرنی ہے. 11 سال میں کیا کیا آپ نے؟ 71 سال کو چھوڑیں, 11 سال سے آپ لوگ حکمران ہیں, آپ لوگوں کو ووٹ مل رہا ہے بھٹو کے نام پر, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سر میں ایک بات بتاؤں, ہم میں آپ کو گنواتے تو 51 سال کا, میں 71 سال کو آپ کو بتا دیتا ہوں. اس ملک کے اندر میں نے کہا نا ایٹمی ملک جو بنایا, ایٹمی طاقت. سر میں بات کر رہا ہوں سر, بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. چلیں بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, میزائل ٹیکنالوجی دی, ہم نے گوادر پورٹ دیا, سی پیک دیا, یہ بڑے بڑے وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو کی ہیں. باقی نیچے سطح پر میں سر پیپلز پارٹی نے کی, پیپلز پارٹی کے 2013 کے الیکشن مینیفیسٹو میں سی پیک کہیں موجود نہیں ہے. آج تک جس آئین کے اندر لوگ 2013 کا الیکشن مینیفیسٹو آپ نے تھوڑا آزاد کیا کہ سب کو جو ہے اوارڈ لیا جائے, تب سر الیکشن مینیفیسٹو میں کیوں نہیں ڈالی آپ نے وہ بات اگر آپ لوگوں نے کیے تھے؟ سر الیکشن لازمی سے ہمارا منشور جو پارٹی کا ہے, پارٹی کو جو 2013 کے الیکشن مینیفیسٹو میں نہ گوادر میگا ہال سٹی کا نام ہے نہ سی پیک کا نام ہے. کیوں سر؟ بات یہ کہ اب یہ جو منصوبے ہم کر چکے ہیں, کیا گنائے پبلک کو, عوام کو آگے بتائیں کہ عوام نہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے کہا ہمیں جب یہاں 5-4 عوام کو جواب دیں نا سر, عوام دیکھ رہی ہے سب کچھ. سر 26 دن تک ہم نے جب وہاں جب ایویان کے کنٹینر بند کیے تھے نا, ہم نے 126 دن کا دھرنا نہیں دیا تھا. امریکہ جیسے ملک کو گھٹنوں پہ بٹھا دیا تھا, آنکھیں دکھائی تھی. لیکن میرا آپ سے علی بھائی بات یہ کھلنے کے لیے ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. رفعت سعید صاحب, کراچی میں جو ہو رہا ہے سندھ حکومت کرا رہی ہے, یہ آپ کا الزام ہے, ذرا اس الزام کی وضاحت کر دیجیے گا. مجھے یہ بتا دیجئے, الزام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا, آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ کس کی زیر نگرانی ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت کی نگرانی ہو رہا ہے, اس میں کوئی مرکز نہیں ہے کہیں پر بھی. اچھا, کہ مرکز سے سارے کام ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو چکا ماضی میں, اور جو کراچی کے ساتھ اب بھی ظلم ہو رہا ہے, اس کا تو انہوں نے عشیر بھی محسوس نہیں کیا ہوگا, نہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہوں گی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو کچھ اس شہر میں ہو چکا ہے, جس شہر نے اتنی بدترین خونریزی دیکھی ہے. انہوں نے یہ تو کہا کہ ہر زبان, رنگ و نسل کا, بالکل صحیح کہا, لیکن بات ہے کسی نے یہ حق ادا نہیں کیا اس شہر میں رہنے کا کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ وہ تعاون بھی کیا ہو اس طریقے کا, اس شہر کو بنانے میں بھی اسی طرح کردار ادا کیا ہو. میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں, کراچی دودھ دینے والی ایسی گائے, ہر آدمی یہاں سے دودھ نکالنا چاہتا ہے اور اس کے بعد لے کے چارہ نہیں کھلانا چاہتا ہے. اس شہر کو دینا نہیں چاہتا, اس شہر سے لے جانا چاہتا ہے.
اور یہی چیز خرابی کا سبب بنتی ہے. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی جو حکومت آئی، زبانی باتیں اپنی جگہ پر، سیاسی بیانات اپنی جگہ پر، اس شہر کو اپنا شہر کہنا اپنی جگہ پر، عملی اقدامات نہیں کیے. اسی کا نتیجہ ہے آج اس شہر کی اتنی بدترین صورتحال ہے. یہ عام سڑکیں آپ کے آفس کے سامنے والی دیکھ لیں، آپ حسن اسکوائر پہ دیکھ لیں، ہم کہہ لیں گے صاحب، لیکن ایک زمانہ تھا نارتن آباد بڑا آئیڈیل بلاک ہوا کرتا تھا. جی بالکل. آج وہاں کھنڈرات ہیں، سڑکیں کسی نے نہیں. میں اس میں یہ نہیں کہتا ایم کیو ایم کو آپ بری ذمہ قرار دے رہے ہیں، لیکن اب ذمہ داری ان کی بنتی ہے. ایم کیو ایم تھی، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آ گئے، وہ نمائندگی کر رہے ہیں. بلدیات میں تو ایم کیو ایم ہی بیٹھی ہوئی ہے نا، اور 36 ارب کی کرپشن کا کیس نیب میں چل رہا ہے میئر کراچی کے خلاف. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اختیارات جو ہیں اب سندھ حکومت کے پاس ہیں. 36 ارب ملے، اس میں کرپشن کر لی، آگے اختیارات مل گئے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. اگر شہر کو اپنا کہتے ہیں تو آگے بڑھیں اور کام کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو پتا ہے کہ ووٹ بھی نہیں ملنا ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کو. یہ کہتے ہیں نا ووٹ بینک نہیں ہے اس علاقے میں. سر جہاں ووٹ بینک ہے تھرڈ سے تو ان کا ہی ایم پی ایچ کی طرح ہے نا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں پھر تو اب لاڑکانہ کی مثال لے لیں. وہاں کی جو صورتحال ہے دیکھیں آپ کو رونا آئے گا. وہاں اسکولوں کی صورتحال دیکھ لیں، سڑکوں کی دیکھ لیں، پینے کے پانی کی صورتحال دیکھ لیں. دعوے تو بڑے بڑے ہیں، ہم دعووں پہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ بحث برائے بحث ہے یہ. عملی طور سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، آپ کے سامنے ہی بات ہوئی تھی، کہ بار بار گلا شکوہ کرتے ہیں، کوئی ان کی حکومت چلنے نہیں دیتا، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے، کرپشن کے کیسز نکالے جا رہے ہیں. بھائی کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں ہوا میں تو نہیں ہے نا یہ سارے معاملات. کچھ تو گڑبڑ ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ سب معاملے سیدھے چل رہے ہیں. پھر آپ اگر بحریہ ٹاؤن کی مثال لے لیں، سب کو پتا ہے سب چیز کہ کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے. زمینوں کے معاملات ہیں، ایم ڈی اے کے معاملات آپ دیکھ لیں، وہاں کس طرح زمینیں حاصل کی گئی. میرے خیال میں ان کو اتنا شاید اس طرف کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو جوہری ہتھیاروں تک آ گئے تھے. اس کے علاوہ یہ میں نے خیال میں اس شہر کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے بہت سارے کارنامے آپ کو اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے دہرائے. چھوٹا سا ایک کارنامہ انجام دے دیں، کراچی کو کراچی بنا دیں. کراچی شہر کے میں کچھ ایسے کام کروا دیں جو ان کا نام رہے اور لگے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے بھی دلچسپی ہے. لیکن ووٹ تو پڑتا نہیں سر ان کو کراچی سے، جیسا آپ نے فرمایا. یہ ان کے بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن جو سیاست میں جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے. بلاول بھٹو کئی بار کہہ چکے ہیں، ان کے رہنما بھی یہ کہتے ہیں کہ بلاول کو بہت محبت ہے کراچی سے. آصف علی زرداری صاحب کو بڑی محبت ہے، ان کی ساری نوجوانی اس شہر میں گزری ہے جب وہ یہاں کالج میں. سندھ کا کیپٹل ہے، تسلیم کرتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن کراچی میں جہاں سے ووٹ پڑتا تھا وہاں پہ تو کلیشن کوف دے دی سر ہاتھوں میں. سر لیاری ان کے سامنے اب یہ تسلیم نہیں کریں گے نا ساری باتوں کو. لیاری میں کیا ہوا، لیاری کی کہانی چلے میں نعیم صاحب سے پوچھوں. میرا خیال ہے اگوالستان میں وہ بھی ڈال دیں پیپلز پارٹی کے اوپر. لیاری میں تو بات یہ ہے کہ چچینے میں جو اگر اسامہ بن لادن کی تصویر آ رہی ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہمانتے، لیکن عزیر بلوچ کی تصویریں آئے ہیں. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں اسی کراچی نے خون ریزی دیکھی ہے. 12 مئی بھی یہی ہوا، آپ کی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری بھی آپ کے سامنے تھی. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیمبر جو وکیلوں کے یہاں جلائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے تھے نا، سارے حالات تھے. ہمارے سامنے تو 17 سال کے بچے بھی تھے جو اسٹیل کی گن لے کے جو ہے وہ 125 پہ گھومتے تھے لیاری کی سڑکوں پہ. بات یہ ہے کہ اکثریت ووٹ تو ان کو اس کراچی میں پڑتے رہے نا. تو بات یہ کہ کراچی کے اندر کراچی کی جو نمائندہ جماعت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی، جن کو فنڈ ملتا تھا اور آج بھی ان کو فنڈ مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے جس دن فنڈ نہیں ملے نا تو سر وہ حلقے میں بھی نہیں جا سکتے. اب یہ کہیں کہ بلدیات کا جو وزیر ہے وہ آگے گلی کی جو ہے نالی بھی ٹھیک کر دے، وہ بلدیات کا جو منسٹر ہے آگے روڈ پہ بجلی بھی ڈال دے. سر بات یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داریاں تو دے دے. ہم نہیں کہتے کہ وہ آ کے نالیاں صحیح کریں، لیکن نالیاں صحیح کرنا جس کا کام ہے اس کو اختیارات دے دے کہ جائے نالی صحیح کرے. کیسے اختیارات چاہیے سر؟ بات یہ ہے کہ صبح اسمبلی میں جاتے ہیں، اپنا فنڈ ہر مہینے کا جو ان کو ملتا ہے، چاہے وہ بلدیاتی نمائندے ہوں چاہے وہ ایم پی اے جو سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے اس وقت جو اس وقت موجود ہے، ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے کہا نا، اگر اوپر سطح پر ہمیں اگر کامیابی ملی ہے اور ہم اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہے، تو ہمارا خیال کرنا ہے ان کا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر نیچے اگر بات یہ ہے کہ کوئی ڈیلیور نہ کرے تو وہ ملبہ بھی اٹھا کے پیپلز پارٹی کے اوپر آپ ڈال دیں. جیسے کہ بھائی نے کہا
کہ بات یہ کہ لیاری کے حالات میں تو کہتا ہوں شام کے بھی پیپلز پارٹی پہ ڈال دو, عراق کے بھی ڈال دو پیپلز پارٹی پہ. سر ایسا نہیں ہے سر, میں یہ چلیں چھوڑ دیں, آپ ایم کیو ایم کو بالکل ہی چھوڑ دیں, آپ اپنی بات بتا دیں جہاں سے آپ کو سیٹیں ملی ہیں وہاں آپ نے ڈیلیور کیا ہے کراچی کے اندر. سر بات آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کراچی کی, آپ بتا دیں لیاری میں کتنا کام ہوا ہے, بتا دیں ملیر میں کتنا کام ہوا ہے, یا دیگر جگہوں سے جہاں سے آپ کو سیٹیں ملی ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے, کیا ڈیولپمنٹ کیا, آپ بتا دیں. بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, میں نے کہا نا کہ اگر ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں اس وقت سب سے اچھا اس وقت کراچی جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ, وہ بھی ہم سے چھین لیے, 3 عدد اسپتال تھے وہ بھی چھین لیے. دیکھیں چھوٹی بات, دیکھیں چھوٹی منہ بڑی بات نا. یہ اسٹیڈیم تھا جو نکارا پڑا ہوا تھا, بیکار پڑا ہوا تھا, آج چلے جائیں, آج بھی چلے جائیں, روشنیاں چل رہی ہیں اسٹیڈیم کے اندر. آج بھی سر میں بات کروں سر, باہر بزرگ پڑے ہوئے ہیں, ان کے جسموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. سر میں آپ کو چیلنج کروں, میرے ساتھ چلیں, آج تھر کی کنڈیشن دیکھ لیں. جو تھر بات یہ پی ٹی آئی کا کہ میں نے وہاں سے تقریباً 3 دفعہ لڑ چکا ہے الیکشن, اور بات یہ کہ غذا 10 ارب روپے کی جا کے افغانستان کو دے کر آ گیا. تھر میں لوگ مر رہے ہیں, الیکشن لڑا ہے, الیکشن جیتا نہیں ہے, الیکشن تو آپ جیتے ہیں. کم سے کم جا کے ادھر حالیہ تو دیکھ کر آتا, یہاں سے گورنر اٹھتا ہے. آپ بتا دینا سر, وہ حالت یہ ہے کہ اگر آپ جا کے ان کے زخموں پہ ملہم نہیں لگا سکتے ہو, ان کی وہ جو ان کا کلچر ہے اس کو زمین پہ بچھا کے اس کے اوپر سے گزر کے جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہاں نعرے لگانا, کوئی کسی نے نہیں کیا جو کچھ ابھی آپ کنکلوژن کر دیئے گا. بالکل اگر یہی رویہ رہے, جس انداز سے انہوں نے گفتگو کیے, جس انداز سے انہوں نے اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ہی کہوں گا میں کہ اسے لے کر ہی بتا رہے ہیں, اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کام کارنامے انجام دیے پاکستان پیپلز پارٹی نے, میرے خیال میں اس رویے کو ترک کرنا ہوگا. چاہے ٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, ایم کیو ایم تو خیر اب تحریک انصاف کی اتحادی ہو, تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اس صوبے کو مزید تختہ مشق نہیں بنائیں. میرے خیال میں اب کام کریں اور مل کر کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایف آئی آر میں تبدیلی کے حوالے سے ایک بل تھا جو مرتضیٰ وہاب نے جس پر بات بھی کی اور بتایا کہ میرے خیال میں اس میں تبدیلی بنیادی کرنے جا رہے ہیں کہ براہ راست گرفتار نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح کے پازیٹیو کام اگر کریں تو میرے خیال میں یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن اگر سیاست کی جائے, ہر ایشو پہ سیاست کی جائے گی, جس طرح تحریک انصاف کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ایک صبح جواب دیتا ہے, اس کے 5 منٹ بعد دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر چوتھا آتا ہے, رات ہو جاتی ہے اسی طریقے سے, اور پھر 8 بج جاتے ہیں تو پھر ٹی وی ٹاک شوز میں آ جاتے ہیں. مل کر اگر کام نہیں کریں گے تو پھر ترقی نہیں ہوگی. یہ شہر اسی طرح رہے گا. دعوے یہ سارے یہی کر رہے ہیں شہر کو, کوئی پیرس بناتا ہے, کوئی لندن بناتا ہے, کوئی برلن بناتا ہے, کوئی بیجنگ بناتا ہے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. کراچی کو کراچی بنا دو, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر سعید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نعایت کیا. نعیم بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور سارے معاملات جو ہیں وہ پھر وہیں کے وہیں آ گئے کہ الزامات در الزامات کی سیاست ہو رہی ہے. تنقید برائے اصلاح نہیں, تنقید برائے تنقید کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اگر کیا تو ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا, اور اگر کسی سے جواب مانگا جائے تو چیزیں گنوائی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. بہتر یہ ہوتا کہ چیزیں گنوانے کے بجائے ہم یہاں بیٹھ کے خراج تحسین